अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आज हम बात करेंगे कि गुस्सा पी जाने वालों का अजर क्या है और ये किन लोगों की सिफात हैं और गुस्सा कंट्रोल कैसे करना है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आज इंशाल्लाह सब कुछ हम सीखेंगे। वल काज़िमीन अल गैज़ यानी वो गुस्से को पी जाने वाले हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं यानी इन्हें गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आता, बल्कि गुस्सा आना भी चाहिए। खास तौर पर जब दीन की हुर्मत का मामला हो या आप अपने सामने कोई गुनाह होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग खुद को बड़े ठंडे मिजाज का जाहिर करते हैं कि हमें तो गुस्सा ही नहीं आता। जब कोई उनके महरम रिश्तों पर बुरी नजर डाले या उनका कोई करीबी घर वालों में से कोई किसी गलत काम या गुनाह में मुलविस हो तो इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कभी इन्हें गुस्सा नहीं आता। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे बच्चों ने नमाज नहीं पढ़ी और हम उसको ऐसे ही जाने दे रहे हैं और हमें गुस्सा नहीं आ रहा, ये वो बच्चा 10 साल से ऊपर का हो चुका है जो नमाज नहीं पढ़ रहा हमारे आंखों के सामने और हम उसको ऐसे ही जानने दे रहे हैं, तो ये दीन की गैरत का फुकदान है। ऐसी जगहों पर गुस्सा आना बनता है, लेकिन गुस्सा आने में भी ये नहीं है कि आप उनको उठा उठा के मारना शुरू कर दें या उनके साथ कोई बुरा रवैया, बहुत ज्यादा बुरा रवैया इख्तियार करें। लेकिन ये इंसान की दीनी गैरत का तकाजा है। लेकिन वो गुस्सा जो है वो मजमूम है, बुरा है, जिसमें इंसान बेकाबू हो जाए, ना उसे अपनी पहचान रहे, ना उसको ये इल्म हो कि वो क्या कह रहा है या वो क्या कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि बाज औकात गुस्से में लोग अपने घरों में बर्तन तोड़ देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, खुदा न खास्ता गुस्से में तलाक दे बैठते हैं या ऐसी बातें कह जाते हैं जो जिंदगी भर का रिश्ता खत्म कर देती हैं। दीन के लिए गुस्सा आए तो वो भी एक हद में होना चाहिए। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आता था, मगर वो गुस्सा जातियात पर नहीं होता था, बल्कि दीन के लिए होता था। हम में से अक्सर को, जो मेजॉरिटी कह लें, कि जब हमें गुस्सा आता है तो वो हमारे कुछ जाती मफाद ही होते हैं या जाती कोई फायदा, कोई ऐसी जो जैसे जिससे हम हर्ट हुए होते हैं। गुस्से को पी जाना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कौन लोग हैं वो जो गुस्से को पी जाते हैं, और वो इसलिए मुत्तकी लोग होते हैं। वो वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन होते हैं वो। और आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला यही है कि हम लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं। ऐसे में इंसान लगता है कि इंसान ही नहीं रहा, हैवानों के दर्जे दर्जे तक हम पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि हर जगह एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस हो रही हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, मस्जिदों में भी अब शुरू हो गया है, क्योंकि मुसलमानों को मालूम ही नहीं है कि गुस्से को काबू किया कैसे जाए। गुस्सा जो क्या होता है वो असल में हमारे अबदी अजली दुश्मन शैतान की तरफ से होता है। जब इंसान गुस्से में आता है तो वो शैतान के हाथों में चला जाता है। फिर शैतान उससे वो सब कुछ कहलवाता और करवाता है जो वो नॉर्मल हालत में कभी नहीं करता। गुस्सा जो है वो एक आग की मानद है जो इंसान के अंदर जलती है और फिर वो अपने साथ दूसरों को भी जला देता है। इसीलिए कुरान में खास कहा गया कि वो खास गुस्से को पी जाने वाले हैं। वल काज़िमीन अल गैज़। हजरत अली बिन हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का वाक़या है कि एक कनीज उनके लिए वजू का पानी ला रही थी। इत्तफाकन पानी का बर्तन उसके हाथ से गिर गया और सारा पानी उनके ऊपर गिर गया। कपड़े भीग गए, उनको गुस्सा आया, तो कनीज ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी। अब आप कनीजों का या गुलामों का हाल देखें कि उनकी भी तालीम और तरबियत का इंतजाम होता था तो वो अपने आकाओं के सामने ऐसी बातें करते थे। अब वो आयत पढ़ी है वल काज़िमीन अल गैज़। ये सुनते ही, यानी कि वो गुस्सा को पी जाने वाले हैं, ये सुनते ही हज़रत अली का गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर वो कहती है वल आफीना अनिन नास, आयत का अगला हिस्सा, और वो लोगों को माफ कर देते हैं। तो हज़रत अली ने ये सुन के फरमाया जा, मैंने तुझे माफ किया। फिर हज़रत अली ने फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जब ये आयत उसने दोबारा आगे भी पढ़ी, जो उनकी लौंडी थी उसने वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत रखता है।
تو حضرت علی بن حسین نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. اور یہ علی بن حسین جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ غصے کے وقت خود پر قابو رکھنا، خاموش ہو جانا، غصہ پی جانا اور منفی رد عمل نہ دینا کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتے ہیں. اب گھریلو معاملات میں کس طرح غصہ کیا جاتا ہے کہ بیوی بچوں پر یا سسرال کے ساتھ، عورت ہے تو آدمی، آدمی ہے تو عورت، دونوں وائس ورسا دونوں کے لیے. اگر آپ ہر بات پر غصہ کرتے رہے تو بات بگڑ جائے گی. اگر آپ برداشت کر لیتے ہیں تو یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے. غصے کو دبا کر رکھنا اور اندر ہی اندر جلتے کوڑتے رہنا یہ بھی غلط ہے. اس سے دل میں کینہ، بغض اور بیماری جنم لیتی ہے. غصہ جو ہے وہ ایک زہر کی مانند ہے. اس کو اپنے اندر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ختم کر دینا چاہیے، دل صاف کر لینا چاہیے. غصے کو پی جانے کی مختلف صورتیں کیا ہیں کہ اگر انسان کے پاس کسی سے بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو تو بظاہر غصہ تھم جاتا ہے، لیکن حقیقت میں غصہ دل میں حسد بن جاتا ہے، چھپ جاتا ہے اس کے اندر اور دل کے اندر گہری دشمنی جنم لیتی ہے. غصے کو دل میں چھپانے سے دل پر پردہ آ جاتا ہے اور کینہ اور انتقام کی آگ جو ہے وہ انسان کے اندر جلتی رہتی ہے. لیکن اگر انسان کے پاس بدلہ لینے کی طاقت موجود ہو، بدلہ لینے کی قدرت موجود ہو اور وہ پھر بھی دل و جان سے معاف کر دے، درگزر کر دے، تو اس غصے کے اثرات سے وہ جو ہے وہ دل سے وہ غصے کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں. انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور ضمیر پرسکون ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو ہماری روح ہے اس کو سکون ملتا ہے، وہ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی قسم کھائی. پہلی یہ کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی. دوسرا کیا ہے؟ درگزر کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے. اور تیسری بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی کہ تواضع اور عاجزی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرماتے ہیں. تو لہٰذا کیا بات سمجھ میں آئے کہ غصہ پی لینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے، دل میں کوئی کینہ باقی نہ رکھا جائے. یہی تقویٰ کی علامت ہے اور یہی دل کی سلامتی کا رستہ بھی ہے. غصے میں انسان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے اگر ہم غور کریں. خوبصورتی کے شوقین لوگ بھی غصے میں بدصورت نظر آتے ہیں. جسم ٹینس ہوتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، چہرے کے تاثرات بگڑ جاتے ہیں. اور آپ کبھی سوچیں کہ ایک ہیٹ سی ہماری باڈی سے نکلتی ہے، ہمارے جو سانسوں کی آواز ہے وہ تیز ہونے لگتی ہے غصے کی وجہ سے. اور پھر زبان سے جو کلمات ہم ادا کرتے ہیں بعض اوقات وہ ہمارے لیے بڑے پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں. کتنی دیر تک اس کا اثر رہتا ہے کہ ہم نے یہ بات کیوں کہہ دی. اب آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنے کی ہدایات جو کی تھی اس پہ وہ کیا تھیں اور اس پہ کیسے ہم عمل کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی گھونٹ پینا اتنا پسند نہیں جتنا غصے کا گھونٹ ہے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حارثہ بن قدامہ سعدی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نفع والی بات بتائیں. تو کتنی بار انہوں نے پوچھا تو کتنی بار انہوں نے یہ جواب دیا کہ غصہ نہ کر. تو پھر دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی وصیت کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر. کہتے ہیں میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ غصہ تمام برائیوں کا مرکز ہے. اب ہم بھی سوچیں کہ ہر برائی جو ہے وہ شروع ہی اس سے ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اپنے غصے کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے. صحیح بخاری کی روایت ہے. جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے، جیسے بچہ فٹ بال کھیلتا ہے نا، ویسے شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے غصے کی حالت میں. اب اس کا علاج اور تدبیر کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا کہ غصے کے وقت ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، اپنی جگہ کو تبدیل کرنا چاہیے. کیسے؟ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور لیٹے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. کسی بھی حالت میں آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں.
وضو کر لیں، پانی پی لیں، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا بے شک غصہ شیطان سے ہے، اور بے شک شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو صرف پانی ہی بجھا سکتا ہے، لہذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وہ وضو کر لے۔ اور یہ ساری باتیں واقعی ان لوگوں کے لیے ہیں جو غصے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ غصہ پینے پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنے والا ہی باذن اللہ اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے، کیونکہ جب ہماری نیت اللہ کی رضا کی ہوگی نا تو دل میں طاقت اور سکون دونوں خود ہی آ جائیں گے۔ لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنا ان کا حق ہے تو پھر ان کا علاج تھوڑا سا ذرا مشکل ہے۔ جو اپنے غصے کو کمزوروں پر اتارتے ہیں، جیسے شوہر بیوی پر یا بیوی شوہر پر یا بچوں پر اتارا جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ کو انسان پر جو ہے وہ سب سے زیادہ قدرت حاصل ہے، تو اس وقت ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب غصہ آئے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تمہیں غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیا کرو، میں بھی جب غصے میں آؤں گا تو تم مجھے یاد آ جاؤ گے، اور میں تمہیں ہلاک کرنے والوں کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ کتنی عظیم بشارت ہے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر غصے کو پی لیں تو وہ رب رحیم جو ہے وہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ غصے کو قابو میں رکھنا صرف اخلاقی بلندی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اپنی شکل جو ہے نا وہ آئینے میں ایک بار ضرور دیکھیں کہ آپ کی حالت کیا ہو رہی ہے، اور یہ دیکھنا جو ہے نا وہ انسان کو شعور کی طرف واپس لا سکتا ہے۔ اگر پھر بھی غصہ قابو میں نہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے کہ اینگر مینجمنٹ کا کوئی سیشن لیں، باقاعدہ اس کا علاج کروائیں کہ آپ کا غصہ ہی قابو میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین کی ان فہرست میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک اور تفسیر ابن کثیر کی ایک روایت ہے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ قیامت والے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگو، درگزر کرنے والوں، اپنے رب کے پاس آؤ اور اپنا اجر لے لو۔ مسلمانوں کی یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو مسلمانوں کی خطاؤں کے جنہوں نے معاف کی ہوں گی دنیا میں، اور یہ پھر جنتی لوگ ہوں گے جن کو ایک پکارنے والا پکارے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا بنائے، درگزر کرنے والا بنائے، اور محسنین کی فہرست میں شامل کر دے۔ ہمارا نام بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس فہرست میں لکھ لے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔